नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। क्यों बनाए जाते हैं, आखिरकार हम आपको आज बताएंगे। ये इस्लामिक धर्म का पहला महीना भी माना जाता है। आइए हमारे साथ मौलाना जी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि मुहर्रम क्यों बनाते हैं। मौलाना जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीम खान रिजवी है और मैं ख़तीब इमाम मस्जिद हाजी क्वार्टर कालिखा हूँ। और आपने जो पूछा है तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि मुहर्रम क्यों मनाए जाते हैं, और इस बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मुहर्रम क्या है और कैसे मनाते हैं और किस लिए मनाए जाते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें तारीख़ के कुछ औराक पलटने पड़ेंगे और हमें आज से तकरीबन 1383 साल पीछे जाना पड़ेगा। और हम ये बताते हैं और ये बताएं कि इस्लाम में जो है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 4 खलीफा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम। और इनके बाद सन 60 हिजरी में जब हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया तो उनका नाखलफ बेटा जो बहुत ही ज़्यादा बदकार था वो खलीफा बन बैठा। और खलीफा इस्लाम में जो है तो वो होता है जो अमीरुल मोमिनीन होता है और तमाम दुनिया के मुसलमान उनके हुक्म पर अमल करते हैं और खलीफा की बातों पर अमल करते हैं। और ख़लीफ़ा को शरीयत व सुन्नत का पाबंद होना चाहिए। लेकिन यजीद जो था तो बहुत ज़्यादा फासिक था, फाजिर था, बदकार था और एलानिया गुनाह करता था, वो ज़िना करता था और वो ये चाहता था कि सारी दुनिया का मैं खलीफा बनूं। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बैअत नहीं करते हैं, मुझे अपना खलीफा तस्लीम नहीं करते हैं, उस वक्त तक सारी दुनिया मुझे खलीफा तस्लीम नहीं कर सकती है। तो जैसे ही वो खलीफा बन बैठा, तख्त पर बैठा, तो उसने सबसे पहले मदीने के गवर्नर को ये कहला भेजा कि हुसैन बिन अली और अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हुम, इनसे जो है तो मेरी बैअत ली जाए। अब मदीना का जो गवर्नर था उतबा, मदीने के जो गवर्नर थे, तो उन्होंने बुलाया आपको और बुलाने के बाद यजीद का कहा कि उसका जो है तो ये कहना है कि आप उसको खलीफा तस्लीम करें, उसकी जो है तो बैअत करें। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे थे। आपकी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के फ़र्जंद अर्जुमंद, और वो हैं जो शरीयत जिनके घर की है, कुरान जिनके घर में नाजिल होता था, और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इस्लाम के का खलीफा वो बने जो इस्लाम के ख़िलाफ़ चलता हो, जो जालिम हो, जो शरीयत पर अमल ना करता हो। तो ये बात यजीद भी जानता था कि वो मेरी बैअत नहीं करेंगे, इसीलिए वो ज़ोर दे रहा था। आपने जो है तो उससे कहा कि आप मोहलत दे, मैं आपको बाद में बताता हूँ। और इसके बाद जो है जब इन्होंने मशवरा किया तो ये हुआ कि यहाँ पर जो है तो गिरफ़्तारी भी हो सकती है, ज़बरदस्ती भी की जा सकती है। तो हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना छोड़ करके और मक्के में तशरीफ़ ले आए। अब जब मक्के आप तशरीफ़ ले आए तो यहाँ पर जो है कूफा के जो रहने वाले थे तो उन्होंने ख़त भेजना शुरू किया और उन्होंने कहा कि यजीद मुसलमानों का खलीफा बन बैठा है और हम नहीं चाहते हैं कि हम यजीद के हाथ पर बैअत करें। ऐसे नाखलफ, ऐसे नाहंजार, ऐसे फासिक व फाजिर की बैअत कर लें, इसलिए आप नवासे रसूल हैं, हम आपको अपना इमाम मानते हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं ताकि हम आपके हाथ पर बैअत कर लें और शरीयत पर अच्छी तरह से पाबंद रहें, ऐसे शख्स की बैअत से बचें। हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने मक्के से जो है तो कूफा जाने का अज़्म किया। सहाबा किराम ने समझाया और रोका
اور انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ لوگ جو ہے تو اعتبار کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، ان پر ان کی بیعت کی، لیکن انہوں نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت امام حسن آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ رہے، لیکن ان کو بھی شہید کر دیا، اور اب آپ کو بلا رہے ہیں تو ہمیں ان کے وعدے پر یقین نہیں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ وہاں پر جائیں اور آپ کے ساتھ بھی وہ ظالم یہی ظلم جو ہے تو روا رکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے تو مجھے بلا رہے ہیں، میں نواسہ رسول ہوں، میں دین کا پاسبان ہوں، اگر میں ہی نہ گیا تو اللہ نے اگر قیامت کے دن پوچھ لیا کہ جب میرے بندے ایسے ظالم کی وجہ سے بچنا چاہ رہے تھے، تمہیں بلا رہے تھے تو تم کیوں نہیں گئے، تو اس وقت بتائیے کہ میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یہ مشورہ طے پایا کہ ایسا ہے کہ آپ اپنا نائب بنا کر کے کسی اور کو بھیج دیں، اور وہ وہاں جا کر کے حالات کا جائزہ لے، اگر ان لوگوں کو باوفا پائے تو آپ کو خط لکھ دے، آپ کے پاس پیغام بھیجے، پھر آپ چلے جائیں، ہمیں کوئی جو ہے تو کسی طرح کا اعتراض نہیں ہوگا، کسی طرح کا شکوہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کے اور کوفہ بھیج دیا۔ اب دیکھیے کہ جس وقت حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفی آپ کا استقبال کرتے ہیں اور بہت زیادہ عقیدت و محبت سے پیش آتے ہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں 40,000 لوگ حضرت امام حسین کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، آپ کے شان پر، آپ کے نام پر، آپ کی باتوں پر مر مٹنے کی قسم کھاتے ہیں، اور اس بات کی بیعت کرتے ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی یہ عقیدت دیکھی تو آپ نے حضرت امام حسین کے لیے خط لکھ دیا، اور خط لکھ کر کے قاصد کو دے کر کے روانہ کر دیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ جو ہے تو یہاں تشریف لے آئیں، کسی طرح کی کسی خدشے کی جو ہے تو گنجائش نہیں ہے، یہ لوگ آپ کے بہت معتقد ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر چند ہی دنوں میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ قاصد پہنچتا ہے، آپ صحابہ کرام کو دکھاتے ہیں وہ خط اور کہتے ہیں کہ دیکھو 40,000 لوگ میری بیعت کر چکے ہیں، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور جب وہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں تو مجھے جانے دیں۔ اب برادران ملت یہاں پر یہ بات غور کیجئے اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ حضرت امام حسین لڑنے کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ آپ تو ایک مہمان بطور جا رہے ہیں، آپ کو مہمانی پر بلایا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے، اسی لیے آپ اپنے عزیز و اقارب کو لے کر کے جا رہے ہیں، اپنے شہزادوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، دوست و احباب کو لے کر کے جا رہے ہیں، عورتوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور 82 نفود کا یہ قافلہ جس میں 72 سوار تھے باقی پیدل تھے، یہ جو ہے تو جاتا ہے۔ اب برادران ملت آپ یاد رکھیے یہ قافلہ جب جا رہا تھا ادھر کیا ہوا، ادھر کے حالات سے ابھی جو ہے تو بے خبر ہیں، کوئی خبر نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن یہ وہی تاریخ تھی 3 ذی الحجہ کہ حضرت امام حسین یہاں سے مدینے سے روانہ ہوتے ہیں، اور 3 ہی ذی الحجہ کو سن 60 ہجری کو حضرت امام مسلم کو کوفہ والے شہید کر دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس طرح سے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ حضرت امام مسلم کوفہ میں ہیں، لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے ہیں، جب یزید کو پتہ چلتا ہے تو یزید کوفے کے گورنر کو معطل کر کے یعنی وہاں کے راجپال کو ہٹا دیتا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد کو جو ہے تو کوفے کا گورنر مقرر کرتا ہے، جو بہت ہی زیادہ ظالم و جابر سخت تھا، وہ جو ہے تو کوفے کا گورنر بنتا ہے۔ جب جاتا ہے کوفے میں تو وہ وہاں کے لوگوں کو ڈراتا دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑا، اس کی بیعت جو ہے تو فسخ نہ کی، حضرت امام مسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، تو میں جو ہے تو امام مسلم کو
تو قتل کر ہی دوں گا اور تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تم بھی کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ جس کی بیوی بیوہ اور جس کے بچے یتیم نہ ہو جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس نے تھوڑی سے دھمکی دی تو یہ کوفہ کے رہنے والے جنہوں نے 150 خطوط دے کر کے اور آپ کو بلایا تھا، انہوں نے بے وفائی کرنا شروع کر دی۔ اور جس وقت آپ نے مغرب کی نماز پڑھی تو 500 لوگ، 40,000 میں سے 500 لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے، نماز کے سلام پھیری تو صرف جو ہے تو آپ کے چھوٹے 2 بچے تھے، باقی سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے اور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے تو ان ظالموں نے، ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا۔ آپ کو یہی غم تھا کہ میں نے تو نبی کے نواسے کو، حضرت امام حسین کو یہ قاصد بھیج کر کے یہ کہلا دیا کہ یہاں کے لوگ جو ہے تو بہت ہی زیادہ مخلص ہیں، آپ یہاں پر تشریف لے آئیں، کسی طرح کی کوئی جو ہے تو خدشے کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اب وہ وہاں پہ آ رہے ہوں گے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہے۔ حضرت امام مسلم جب ایک جگہ پر پہنچے جس کا نام جو ہے تو ایک وادی تھی، وہاں پر بشیر بن غالب اسدی سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا، اس نے کوفے کے تازہ ترین حالات سے آپ کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ بھی یہی کریں گے، اس لیے کہ دل تو تم آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں جو ہے تو بنی امیہ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، تو آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے مشورہ کیا، لوگوں نے جو ہے تو یہی کہا کہ نہیں آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، لیکن آپ کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے بھی جو ہے تو کہا اب کیا کریں، آپ خود بتائیں۔ وہاں پر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، ایک تاریخی خطبہ دیا تھا مقام بیضہ میں، اور آپ نے کہا تھا اور بتایا تھا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں اور کیوں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس خطبے میں کہا تھا کہ میرے نانا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ایسا ہو کہ جو بہت نابکار ہو، جو مکار ہو، نااہل ہو، کذاب ہو، اور جو حرام کو حلال جانتا ہو اور نماز کا پابند نہ ہو، شریعت و سنت کے خلاف کام کرتا ہو، تو اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہاتھ سے اس کو روک سکے تو ہاتھ سے روکے، اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو کم سے کم زبان سے اس کو روکے، اور اگر وہ نہیں روکتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، تو جو جہنم میں سزا اس ظالم کی ہے تو وہی سزا اس کی ہوگی کہ جو ہے یہ سن کر کے اور اپنے ہاتھ و زبان سے اس کو نہ روکے۔ تو اب میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں جاؤں اور اس کو اس جو شرع کے خلاف کام کرتا ہے تو اسے روکوں اور اس کو منع کروں، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت آپ کوفہ سے 2 منزل دور تھے تو عبید اللہ بن زیاد ابن زیاد کی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا، اور راستہ روک کر کے انہوں نے کہا کہ آپ کوفے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا کہ بھائی میں جو ہے تو اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ لوگوں نے بلایا ہے۔ تو جو یزیدی لشکر کا، ابن زیاد کے لشکر کا سپہ سالار تھا حر، اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے تو جو حکم ملا ہے میں اس پر عمل کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، اگر کوفے میں نہیں داخل ہونا دینا چاہتے ہو تو مجھے اجازت دو، میں واپس مدینہ چلا جاؤں، اور یا ایسا کرو کہ مجھے اور کسی طرف جانا دو، میں کسی سرحدی علاقے میں جا کر کے اپنی زندگی بسر کر لوں گا۔ لیکن وہ کہا کہ میں جو ہے نہ تو آپ کو کوفے میں داخل ہونے دوں گا اور نہ میں واپس جانے دوں گا، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جہاں پر آپ کو پاؤں تو روک لوں۔ بہرکیف معاملہ یہ طے ہوا، یہ بات چلتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا ایسا ہے کہ آپ نہ کوفے میں داخل ہوں اور نہ جو ہے تو مدینہ جائیں، بلکہ اور کسی طرف چلیں۔ تو جب ایک طرف کو چلے تو چلتے چلتے ایسے چٹیل میدان پہ آ گئے کہ آپ نے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین چونکہ بچپنے سے کربلا کا نام سنتے آئے تھے، اپنی شہادت کی خبریں جو ہے تو سنتے آئے تھے، آپ کے نانا نے بھی آپ کی شہادت کی خبریں بتائی تھیں۔ آپ نے جب کربلا کا نام سنا تو آپ نے کہا اب آگے کہیں نہیں جائیں گے، یہی خیمے لگا دیے جائیں، اب یہیں پر جو ہے تو ہمارا قیام ہوگا۔ یہ 2 محرم الحرام، محرم کی 2 تاریخ تھی جب آپ کربلا میں پہنچے۔ اب جب آپ کربلا میں پہنچے
اب یہاں پر جو ہے آپ کے خیمے لگ گئے، ابھی اچھی طرح سے سامان بھی نہیں رکھا تھا کہ پھر جو ہے تو یزید کی طرف سے ابن زیاد نے جو ہے تو ایک قاصد بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ یا تو یزید کی بیعت کریں یا لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نے کہا کہ عجیب حال ہے، ابھی سامان بھی نہیں رکھنے پائے اور اتنی زیادہ مطالبہ اور لڑنے کے جو ہے تو دھمکیاں دی جا رہی۔ آپ نے خط کو پھینک دیا، کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب وہاں سے مختصر یہ کہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو 5000 لشکر دے کر کے اور آپ کے مقابلے کے لیے کربلا بھیجا۔ اب وہ آ گیا، اب دھیرے دھیرے لشکر آتا رہا۔ اب اندازہ لگائیے 82 لوگ ہیں یہ لوگ، ان میں سے جو ہے عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، لڑنے کے ارادے سے بھی نہیں آئے ہیں، اور آپ کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر آ جاتا ہے، تقریباً 100 گنا زیادہ جو ہے تو لشکر آپ کے مقابلے کے لیے لڑنے کے لیے ہتھیاروں سے مسلح جو ہے تو آتا ہے۔ اور منگل کے دن 7 محرم الحرام کو سن 61 ہجری کو وہ لوگ عمرو بن سعد جو ہے تو نہر فرات پر پہرا بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ان پر پانی بند کر دو۔ اب اس نہر فرات کا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی کفار و مشرکین پی سکتے ہیں، یہود و نصارہ پی سکتے ہیں، جانور پی سکتے ہیں، چرند و پرند پی سکتے ہیں، لیکن نبی کے نواسے اور فاطمہ زہرا کے لال کے خیمے میں اس کا ایک قطرہ بھی مت جانے دو، انہیں پیاس سے مزمحل کر دو۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ علی کے کچھار کے شیر ہیں، ان کا مقابلہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا کریں کہ پہلے ان کو پیاس سے بالکل ہی مزمحل کر دیں، جاں بلب کر دیں، اور جب یہ بالکل کمزور ہو جائیں تو پھر ان سے لڑا جائے۔ جب پانی پر پہرا لگا دیا، پانی بھی بند کر دیا، اب آپ اندازہ لگاؤ 3 دن سے پانی بند ہے، محرم الحرام کی 9 تاریخ آ جاتی ہے۔ اب 9 تاریخ کو شام کے وقت پھر جو ہے تو ابن سعد کہتا ہے کہ لڑائی کے لیے اب تیار ہو جاؤ، میدان جنگ میں آؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 1 رات کی مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ میں اپنی زندگی کے لیے چاہتا ہوں کہ ایک رات اور مل جائے، بلکہ صرف اس لیے کہ 1 رات اور میں اپنے اللہ کی، اپنے خدا کی، اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ برادران ملت اندازہ لگائیے کہ اب صبح جو ہے تو عاشورہ کا وہ قیامت نما دن آنے والا ہے، اب یہ جو ہے تو عاشورہ کی رات ہے۔ حضرت امام حسین اپنے سب عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اور سنو کہ یہ سارا 22,000 کا لشکر کھڑا ہوا ہے، میرے خون کا پیاسا ہے، ان کا اگر کوئی دشمن ہے تو میں ہوں، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے، اس لیے جو ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جو ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، تم سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے، تم میرا ساتھ چھوڑو اور تم اپنے اپنے گھر جاؤ۔ برادران ملت، لیکن سب لوگ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم ایسے جانے میں شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو میرے گھر کا ایک چھوٹا جو بچے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، اور کہہ دینا کوئی پوچھے کہ امام حسین کو چھوڑ کر کے آ گئے تو تم یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے بچوں کو لے کر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ تو آپ نے چراغ بجھا دیا اور کہا کہ دیکھو اب اندھیرا ہے، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے، جس کو جانا ہے تو چلے جاؤ۔ چراغ روشن ہوا تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت مسلم بن عوسجہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے امام، کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے؟ ارے اگر ہمیں 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، جب بھی ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ ہم اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دیں گے، ہم ہر طرح سے لڑیں گے۔ اگر ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہمیں جانور کی ایک ہڈی مل گئی تو اسی سے آپ کا دفاع کریں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہیں۔ آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست و احباب یہ تھے جو 72 سوار تھے، اس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے۔ گاندھی جی نے کہا تھا کہ اگر مجھے امام حسین کی طرح باوفا 72 سوار مل جائیں تو میں انگریزوں کو 1 دن میں جو ہے تو ہندوستان سے کھدیڑ دوں اور آزادی دلا دوں۔ برادران ملت، آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کے جانثار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے۔ اب صبح ہوتی ہے، جنگ طبل بجتا ہے۔ اب برادران ملت دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عزیز و اقارب 3 دن کے پیاسے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔
اب وہاں پر جو ہے تو مطالبہ 22,000 کا لشکر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میدان میں بھیجو. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، اب میں اہل بیت ہی میں سے بتاؤں کیونکہ اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اس کے پہلے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں اور بھی بتا دوں کہ ایک وہ حر جو ملے تھے جنہوں نے جو ہے تو راستہ روکا تھا اور کربلا تک لے کر کے آئے تھے. حضرت امام حسین اتمام حجت کے لیے کربلا کے میدان میں گئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں اور تم کس سے جنگ کر رہے ہو. آپ نے بتایا کہ سن لو کہ اس زمین پر، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے مجھ سے زیادہ نبی کا قریبی کوئی دوسرا نہیں ہے اور میں نبی کا نواسا ہوں اور تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں وہ ہوں جس کو نبی اپنے کاندھے پر بٹھایا کرتے تھے. میں وہ ہوں کہ اگر نبی نماز میں ہوں اور میں آپ کے پشت پر بیٹھ جاؤں تو نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے بلکہ اپنے سجدے کو طویل کر دیتے تھے کہ جب میرا نواسا میری پیٹھ سے، میری پشت سے اترے گا تو اس کے بعد جو ہے تو آپ سجدے سے سر اٹھاتے تھے. اور میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین و سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جو ہے تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو میں جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں اور تم میرا خون بہانے کے لیے آئے ہو، میرے قتل کے لیے آمادہ ہوئے ہو. برادران ملت، ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں پر آپ کی باتوں کا اثر ہو رہا تو شور و غوغا شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم آپ کے فضائل جانتے ہیں، لیکن یہاں پر مدعا یہ ہے کہ آپ تو یا تو یزید کی بیعت کرو یا جنگ کے لیے آؤ. بہرکیف اب وہاں پر حر بھی سن رہا تھا. عمرو بن سعد کی طرف مخاطب ہوا اور کہا ابن سعد یہ بتا کہ حسین کی پیش کی ہوئی کوئی شرط آپ کو قبول ہے؟ کہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو یا جو ہے تو اور کسی طرف جانے دو یا یزید کے پاس مجھے لے چلو، میں خود اس سے مل کر کے معاملہ طے کروں گا، میں خود اس سے بات کروں گا. تو ان تینوں میں سے کوئی بات منظور ہے؟ تو اس نے کہا مجھے کوئی بات منظور نہیں ہے. تو اب حر جو تھے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ان کے پاس ان کے بھائی کھڑے تھے، مصعب بن حر. انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ جنگ تو آپ کے لیے بچوں کا کھیل ہے، لیکن آپ کی میں یہ حالت دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو کہا بھائی یہ صرف جنگ کی بات نہیں ہے، آج جو ہے تو یہ میدان جنگ میں دشمن سے جنگ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی عاقبت سے جنگ کرنا ہے. میں یہاں پر دو راہیں پر کھڑا ہوا ہوں، ایک طرف جنت کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ایک طرف جہنم کی آگ شعلہ زن ہے اور میں بیچ میں کھڑا ہوں. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں امام حسین کا ساتھ دے کر کے جنت کے باغوں میں چلا جاؤں اور یا ابن سعد کی فوج میں رہ کر کے جہنم کے کا حقدار بن جاؤں. تو میرے بھائی اب میرا تو یہی فیصلہ ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں چلا جاؤں اور آپ کے قدموں میں جا کر کے اپنی جان کو نچھاور کر دوں، قربان کر دوں. حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑوں کے ایڑ لگاتے ہیں اور آ کر کے حضرت امام حسین کے قدموں میں آتے ہیں، قدموں کا بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا امام، میں وہی روح سیاہ ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، جو آپ کو یہاں کربلا تک لے کر کے آیا تھا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھے با خدا کی نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، نہیں تو میں کبھی آپ کو مجبور نہیں کرتا، لیکن اب آپ کے قدموں میں میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی اپنی غلطی کی جو ہے تو معافی چاہتا ہوں. تو کیا میری غلطی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف فرما دیں گی؟ حضرت علی معاف فرما دیں گے؟ آپ معاف فرما دیں گے؟ کیا جو ہے تو جہنم سے مجھے آزادی مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا نام انت حر، ہاں حر، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، سب لوگ معاف کر دیں گے اور سن لو کہ تم جہنم سے آزاد ہو. حضرت حر جو ہے تو میدان میں حضرت امام حسین کی طرف سے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے کہتے ہیں کہ سن لو میں حر ہوں، مہمان نواز ہوں، لیکن تم سب جانتے ہو کہ میری وہ تلوار ہے جس کے گردن میں پڑ جائے تو کھیرے اور ککڑی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیتی ہے. ابن سعد کی طرف سے جو ہے تو لوگ آتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ ان کا ساتھ دے رہے ہو جن کی مشق میں پانی کا ایک بوند نہیں ہے،
اور جن کے دسترخوان میں دانے اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا یہ تمہاری نگاہ میں ہے، بلکہ یہ ہے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا اور دین کے خزانوں کے مالک ہیں، اگر میں ان کے ساتھ رہا تو دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤں گا اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤں گا۔ بہرکیف حضرت حر جو ہے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں، کوفی گھیر کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس آپ کے بھتیجے حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجئے میدان کی۔ حضرت امام حسین آپ کے سامنے نوجوان بھتیجا ہے، اور وہ بھتیجا کہ آپ کی بیٹی سے جن کی نسبت بھی طے ہو چکی ہے کہ آپ کا داماد بھی ہونے والا ہے، اور وہ جو ہے تو کہہ رہا ہے کہ چچا جان مجھے اجازت دو گردن کٹانے کی، دین کے لیے جو ہے تو اپنا سر قربان کرنے کی۔ برادران ملت، حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب مجھے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے تو تمہاری شکل دیکھ لیتا ہوں، تمہارا چہرہ دیکھ لیتا ہوں، اگر تم شہید ہو گئے تو بتاؤ پھر جو ہے تو میں اپنے بھائی کی نشانی کو کس طرح کھونا گوارا کر لوں گا۔ لیکن وہ اتنا اصرار کرتے ہیں کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت یہ بھی جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا مقابلہ کرتے ہیں دشمنوں کا، بڑے بڑے جو ہے تو بہادروں کو جو ہے تو قتل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو بھی گھیر لیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ کربلا کے میدان میں آپ کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ آپ پکارتے ہیں یا اماں ہو ادرکنی، چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نور کی تصویر، نور کا مرقع خاک و خون میں غلطہ ہیں، اپنے جو ہے تو زانو پہ آپ کا سر رکھتے ہیں، آپ آنکھیں کھولتے ہیں، اپنا سر حضرت امام کے زانو میں دیکھتے ہیں، مسکراتے ہوئے خلد بری کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی روح جو ہے تو پرواز کر جاتی ہے، آپ لاش کو لے کر کے آتے ہیں، ایک جگہ لٹاتے ہیں، وہاں پر ایک ایک کی لاش کو لاتے ہیں، اکیلے جاتے ہیں اور لے کر کے آ کے ایک جگہ لٹاتے چلے جاتے ہیں۔ برادران ملت اب یہ دیکھیے کہ آپ کے جو علمدار تھے، جو آپ کی فوج کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، جن کا نام عباس تھا، جن کا لقب علمدار تھا، جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھیا حسین اب ایسی بات ہے کہ مجھ سے ان بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا رونا بلکنا پیاسے دیکھا نہیں جاتا ہے، اب یہ سر گردن پر ایک بار معلوم ہوتا ہے، ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے، آپ مجھے اجازت دو کہ میں کسی طرح سے نہر فرات پر جاؤں اور جا کر کے ایک مشک پانی لے آؤں تاکہ ان بچوں کے پیاس سے گلے کو تر کر دوں، ان بچوں کو پانی پلا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھیا عباس آپ ہی تو میرے علمدار ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہیں اور اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بالآخر آپ نے اجازت دی، آپ جو ہے تو نہر فرات کی طرف چلے، اشقیاء نے آپ کو گھیرا لیکن آپ جو ہے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچ گئے اور وہاں پر پہنچ کر کے مشک کو پانی سے بھر لیا، گھوڑے کو اشارہ کیا، گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کیا، آپ نے لیا چلو میں پانی، چاہا کہ پیوں، سکینہ کی پیاس آ گئی، علی اصغر 6 مہینے کے شیرخوار بچے کی پیاس آ گئی، آپ نے چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا اے نہر فرات گواہ رہنا کہ مجھے اس وقت تک تیرا پانی پینا حرام ہے جب تک کہ میں اہل بیت کے بچوں کو اور ان کو بھر بھر پیٹ یہ پانی نہ پلا دوں۔ اور آپ نے پانی کو پھینکا، مشک کو جو ہے تو لٹکایا کندھے پہ، داہنے کندھے پر، اور جو ہے تو چل دیا۔ اب دیکھیے ابن سعد کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے بہادرو سن لو، اگر پانی کی مشک امام کے خیمے میں پہنچ گئی تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا کہ جس کی بیوی بیوہ اور جس کے بچے یتیم نہ ہو جائیں، اس لیے اس پانی کو خیمے تک پہنچنے مت دینا۔ اب چاروں طرف سے اشقیاء آپ کو روک رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک مردود آیا اور جدھر آپ داہنے کندھے پر مشک ٹانگے ہوئے تھے تو اس پر تلوار چلائی، آپ کا داہنا بازو شہید ہوتا ہے، آپ جلدی سے لپک کر کے اور بائیں کندھے پر جو ہے تو مشک کو ٹانگ لیتے ہیں، پھر آپ کے بائیں کندھوں کے بھی قلم کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے بائیں کندھے کو۔
آپ मुंह में मशक को दबा लेते हैं, दौड़ा घोड़े को एड़ लगाते हुए दौड़ाते हुए खेमे की तरफ चले जा रहे हैं, लेकिन उन अश्किया ने जो है तो निशाना बांध बांध करके मशक पर जो है तो तीर मारे कि मशक में सुराख हो गए, पानी सब गिर गया। जिस वक्त आप खेमे के करीब पहुंचे तो आप खुद गिर गए और पुकारे कि या अखा हो अदरिकनी अखा का, कि ऐ भाई अपने भाई की खबर लीजिए। हजरत इमाम हुसैन जिस वक्त आए और अपने भाई को खाको खून में गलता देखा तो आपने कहा अल आना इन कसरा ज़हरी व क़िल्लत हीलती, कि आज मेरी कमर टूट गई और मेरा सहारा कोई नहीं रह गया। बिरादरान मिल्लत, हजरत अब्बास अलमदार भी शहीद हो जाते हैं। अब आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि आप बचते कौन हैं? हजरत अली अकबर बचते हैं, जो आपके 18 साल के नौजवान बेटे हैं। वो जो है तो आपसे कहते हैं कि भैया हुसैन, आपकी पापा की बाबा जान, अब जो है तो मुझे इजाज़त दीजिए। अब तो भाई कासिम भी शहीद हो चुके और चचा अब्बास भी शहीद हो चुके हैं, सब अजीज़ो अकारिब भी शहीद हो चुके हैं, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा अब तू जो है तो मेरे 18 साल की कमाई है, किस तरह से इजाज़त दूँ? लेकिन देखा कि वो ज़ौक़े शहादत में सरसार है, अगर इजाज़त नहीं देते हैं तो उनके सीने पर जो है तो दिल पास पास हो जाएगा। आपने जो है तो उन्हें जो है तो इजाज़त दे दी और तबरुकात से आपको सजाया और मैदान करबला में भेजा। आप जो है तो जिस वक्त आए और आपने रिज़्क़ के आशार पढ़े, कह लोगो सुन लो, मैं अली बिन हुसैन हूँ और हुसैन हैदर कर्रार के बेटे हैं, और जान लो अच्छी तरह से कि मैं नबी के नवासे का बेटा हूँ। और बिरादरान मिल्लत, हज़रत अली अकबर वो थे कि जिनकी शक्ल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशाबिह थी, जिनकी शक्ल हू बहू जमाल मुस्तफ़ा का आईना थी। जब सहाबे किराम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक़ बेचैन करता था तो दूर दूर से सफ़र करके आपके चेहरे का दीदार करने के लिए आया करते थे। जब आप मैदान गए और कूफियों की नज़र पड़ी तो कहने लगे ये कौन सवार आ गया कि जिनका हुस्नो जमाल हमारी आँखों को खीरा कर रहा है, हमारी आँखें चकाचौंध हो जा रही हैं, जो शक्ल सूरत में हू बहू नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुरक्का है, ये उनकी तस्वीर है। तो जब बताया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे अली अकबर हैं तो कहा इन पर कौन तलवार चलाए। लेकिन दुनिया का भूत, तमा का भूत, दुनिया की लालच इतनी ज़्यादा थी कि इस लालच में आपका खून बहाने के लिए तैयार हो गए। बिरादरान मिल्लत, आपको भी शहीद किया गया और इस तरह से बरछा मारा कि आपका कलेजा भी साथ में निकल आया था। आपने पुकारा कि या बताहो अदरिकनी, आए अब्बा जान अपने बेटी की खबर लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने बेटी की आवाज़ सुनी तो आप जो है तो मैदान की तरफ गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसका एक बेटा इंतकाल कर जाए या एक जो है तो करीबी कोई इंतकाल कर जाए तो ये हाल होता है कि घर वाले उसे सहारा देते हैं, उठने बैठने नहीं पाता है, बोलने नहीं पाता है। हज़रत इमाम हुसैन का ये हाल है कि सुबह से एक एक अजीज़ की लाश को लेकर के आ रहे हैं, कभी अपने जो है तो भतीजे की लाश को लेकर आते हैं, कभी भांजे की लाश को लेकर के आते हैं, कभी भाई की लाश को लेकर के आते हैं। बिरादरान मिल्लत, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये सब्र था और ये वो सब्र है कि जिसके बारे में जो है तो ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह रोज़ा रखने वालों के साथ है, ये नहीं कहा गया कुरान में कि अल्लाह हज करने वालों के साथ है, लेकिन कुरान में अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हज़रत इमाम हुसैन सब्र ही कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। अब अपने बेटे की लाश को लेकर के आते हैं, ज़मीन पर आकर के लिटा देते हैं। अब जो है खड़े भी नहीं होने पाए थे कि आपकी बहन आती है, आपके सबसे छोटे बेटे अली असगर को 6 महीने का है, लेकर के आती हैं और कहती हैं भैया हुसैन, अब इस शीरखार की प्यास देखी नहीं जाती है, अगर हो सके तो आप इनको कूफियों के सामने लेकर के जाएं और उन्हें बताएं कि दुश्मनी तुम्हारी हमसे, इस शीरखार बच्चे से क्या दुश्मनी, अगर तुम्हारे दुश्मन है तो हम हैं, इस शीरखार बच्चे को पानी दे दे। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं इनको जानता हूँ
کہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، یہ ان کے دل پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں کل یہ نہ کہہ دیں کہ حضرت امام حسین نے تو ہم سے کہا ہی نہیں تھا، نہیں تو ہم شیر خواروں کو پانی دے دیتے، بچوں کو پانی دے دیتے، تو اس لیے میں اس کو لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، چادر میں لپیٹتے ہیں اور لے کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور ان لوگوں کے سامنے جاتے ہیں اور جا کر کے کہتے ہیں کہ اے گروہ اشقیا سن لو کہ اگر تمہارا دشمن کوئی ہے تو میں ہوں، تم مجھے پانی نہ دو، میں تم سے پانی کا مطالبہ ہی نہیں کرتا ہوں کہ تم مجھے پانی دو، لیکن ہاں میں شیر خوار بچے کی پیاس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس کو ایک گھونٹ پانی دے دو گے، ایک گھونٹ پانی دے دو گے تو میں تمہیں قیامت کے دن اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے کوثر و سلسبیل کا بھر بھر پیٹ جام پلاؤں گا۔ برادران ملت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دل ہلا دینے والی تقریر جاری ہی تھی کہ حرملہ بن کاہل مردود نے زہر میں بجھایا ہوا تیر ایسا نشانہ تاک کر کے مارا کہ علی اصغر کے حلقوم کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں تیر چبھ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تیر کو جب کھینچ کر کے نکالا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے اس خون کو چلو میں لیا اور آسمان کی طرف اچھال کر کے کہا کہ پاک پروردگار، یہ میرا شیر خوار بچہ علی اصغر ہے اور یہ اس کا خون ہے جو تیری راہ میں بہا ہے۔ اے مولا، اگر تو اسی میں راضی ہے تو یہ ایک ہی علی اصغر ہے، اگر ہزاروں علی اصغر ہوں تو ایک ایک کو اسی طرح کر کے میں تیری راہ میں قربان کر دوں، اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اور وہاں سے جب واپس پلٹے تو اب بچہ جب جا رہا تھا تو تڑپتا اور بلکتا ہوا جا رہا تھا، لیکن جب واپس آئے تو بچہ ایک دم شانت تھا، ایک دم چپ تھا۔ ادھر حضرت زینب آپ کی بہن حضرت سکینہ سے کہتی ہیں کہ بیٹی سکینہ دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پیاسے بچے کو پانی مل گیا ہے، اس لیے کہ جب جا رہا تھا تو ہاتھ پیر پھینکتا ہوا جا رہا تھا، ہاتھ پیر چلاتا ہوا جا رہا تھا، اب پانی پی کر کے باپ کی گود میں کس طرح سے سو گیا ہے، کس طرح سے سکون پا گیا ہے، لیکن جب آپ خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کر کے چادر ہٹائی تو مستورات حرم کی چیخ نکل گئی۔ جب علی اصغر کے حلقوم کو خون سے تر بتر دیکھا، برادران ملت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وہاں پر آئے تو کسی شاعر نے اس کی منظر کشی کی ہے اور اس طرح سے بیان کیا ہے کہ پھرے وہاں سے جو لاشا لیے ہوئے شبیر کھڑی تھی ڈیوڑی پہ اور رو رہی تھی سب دلگیر، قریب آ کے یہ بولے حسین پر تنویر، سدھارے اصغر بے شیر خاک حلق پہ تیر، تمہارا ماہ لقا خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں معصوم مر گیا بانو، اور پھول تو دو دن جب بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ برادران ملت، کربلا کا سب سے ننھا سپاہی 6 مہینے کا علی اصغر شیر خوار بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی دے دیتا ہے، آپ کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کا جب ارادہ فرماتے ہیں، آپ کے ایک بیٹے زین العابدین جو بیمار ہیں وہ آ جاتے ہیں، قدم لڑکھڑا رہے ہیں، بخار چڑھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹا زین العابدین، ایسا ہے کہ اب جو ہے تو میرے وارث تم ہی ہو، جو جد امجد کی جو ہے تو وصیتیں ہیں، جو جد امجد کے خزانے ہیں، جو جد امجد کا علم ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، وہ میں کس کے سپرد کروں گا؟ اب تم ہی ان بے کسوں کے اور ان مستورات حرم کے سردار والی ہو، تمہیں کھیون ہار ہو، تم ہی کو اب ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر بتاؤ کہ ان کا ساتھ دینے والا کون ہوگا؟ بہر کیف لے جا کر کے آپ اس بیمار کو جو ہے تو عابد بیمار کو لٹا دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین
اب جب میدان کارزار کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے مستورات حرم سب ہیں، بچے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ چند منٹوں میں، کچھ ہی دیر میں یہ نواسہ رسول، یہ نبی کا نواسہ جو ہے، تو یہ جو دین کا پاسبان ہے، یہ بھی جو ہے تو شہید ہو جائیں گے۔ اب ہمارا کون خیر خواہ ہوگا، کون رکھوالا ہوگا؟ ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، لیکن اس وقت بھی آپ تلقین کر رہے ہیں کہ بہن زینب، جو میری شہادت کے بعد بال مت نوچنا اور سینہ کوبی مت کرنا، سینہ مت کوٹنا، زور زور سے نوحہ مت کرنا، اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اپنے نانا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، اور زینب خیمے میں رہنا، اور جو ہے تو بے پردہ مت نکلنا۔ لیکن برادران ملت، اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے صبر آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مختصر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس وقت میدان کارزار میں گئے اور آپ نے جب بتایا اور اپنے بارے میں بتایا تو فوج اشقیاء کے لوگ بھی رونے لگے۔ جب شمر وغیرہ نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے دلوں پر آپ کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے، طبلِ جنگ بجانے لگے، شور و غوغا کرنے لگے، سیٹیاں بجانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے تو بس ایک بات کرو، یا تو آپ یزید کی بیعت کرو یا میدان پہ آ جاؤ۔ تو آپ نے کہا کہ تم خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں تو اس وقت بھی انکار کیا تھا جب تم نے مجھے لالچ دیا تھا کہ اگر تم یزید کی بیعت کر لو تو امیہ کے خزانوں کی کنجیاں تمہارے قدموں پر رکھ دیں گے۔ اس وقت میں نے تمہاری بیعت نہیں کی۔ تو جس وقت تم نے مجھے دھمکایا، ڈرایا تھا، تم نے کہا تھا کہ اگر تم نے بیعت نہ کی تو تمہارے بچوں کو، تمہارے نونہالوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ جب بھی جو ہے تو میں نے تمہیں یہی جواب دیا تھا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اگر تم جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، اس لیے کہ میں یہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر میں نے یزید کی بیعت کر لی تو میری جان بچ جائے گی، لیکن اسلام کا وہ پرچم جس کو میرے نانا جان نے صحابہ کرام کے خون سے سینچ کر کے ہرا بھرا کیا تھا، تو میرا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر پہنچتے ہی وہ پرچم سرنگوں ہو جائے گا اور اس اسلام کے درخت پر خزاں آ جائے گی۔ اور اگر میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو یہ سچ ہے کہ تم نے میرے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے میرے نونہالوں کو تہے تیغ کر دیا ہے، اور اب تم میری جان کے در پہ آ گئے ہو تو سن لو کہ اگر تم نے مجھے شہید بھی کر دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام کا پرچم قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے سر بلند ہو جائے گا، اور اسلام کا وہ شجر جو لہلہا رہا ہے تو قیامت تک کبھی بھی اس پہ خزاں نہیں آئے گی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں، آپ بھیجو جس کو بھیجنا ہو۔ ادھر سے یزید ابتہی اور محکم بن طفیل بڑے بڑے جو ہے تو شہسوار آئے، لیکن آپ کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکا، سب جو ہے تو زمیں بوس ہوئے اور سب کے سر کٹ کے جو ہے تو کھیرے اور ککڑی کی طرح کربلا کی زمین پر گرے۔ لیکن وہاں پر آپ اپنی شجاعت کو نہیں دکھا رہے تھے بلکہ اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب آپ نے یہ تلوار چلائی تو جانتے ہیں زمین کربلا کا ذرہ ذرہ ہل گیا اور یہ صدا بلند ہوئی کہ شیر مرداں، شیر یزداں، شاہ مرداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ برادران ملت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں ہیں، تنے تنہا ہے، چاروں طرف سے دشمن تیروں کی بارش کر رہے ہیں، نیزے چلا رہے ہیں، تلواریں چلا رہے ہیں، سب کا نشانہ صرف آپ کی ذات اطہر ہے، آپ کا جسم نازنی ہے۔ برادران ملت، آپ کے جسم اطہر پر اگر دیکھیں تو 133 جو ہے تو تیروں کے نشان تھے، تیروں کے زخم تھے، اور 34 زخم جو تھے تو وہ تلواروں کے تھے، 33 زخم جو تھے تو وہ جو تھے تو نیزوں کے تھے۔ ایک جسم، اتنے سارے زخم، اس پر بھی 72 کاری زخم لگے ہوئے تھے۔ آپ جو ہے تو گھوڑے پر سوار ہیں، کسی بدبخت نے آپ کے گھوڑے پر نشانہ باندھ کر کے تیر مارا جو آپ کے گھوڑے کی پیشانی پر لگا، گھوڑا جو ہے تو گر پڑا، آپ پیدل ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کی اس پیشانی
پیشانی پر، جس پیشانی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 12 چوما تھا، بوسہ دیا تھا، اس میں تیر آ کر کے لگا، آپ مزمحل ہو گئے، زمین پر تشریف لے آئے، آپ بیٹھے، اب چاروں طرف سے اشقیاء آ گئے ہیں، دشمن آ گئے ہیں، کوفی آ گئے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں اور نیزے اور تلواروں سے وار کر رہے ہیں، آپ گر پڑتے ہیں، شمر آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے، آپ جو ہے تو پوچھتے ہیں شمر یہ بتا آج دن کون سا ہے، وقت کیا ہے؟ شمر کہتا ہے کہ آج جو ہے تو جمعے کا دن ہے اور جمعے کا وقت ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کی امت مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے یا تو میرے نانا جان کی تعریف کر رہی ہوگی یا میرے نانا جان کا خطبہ بلند کر رہی ہوگی، اور تم جو ہے تو میرے سینے پر سوار ہو، میرا یہ حال ہے، ارے کم سے کم مجھے اتنا وقت دے دو کہ میں اپنے خدا کا سجدہ ادا کر لوں، میں نماز ادا کر لوں۔ شمر تھوڑی دیر کے لیے سینے سے ہٹتا ہے، حضرت امام حسین سے جیسے بن پڑتا ہے، آپ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، آپ کی نماز کا تو یہ پہلا سجدہ تھا، لیکن برادران ملت اسی حالت میں جو ہے تو تلوار چلا دیتے ہیں اور آپ کے سر کو جسم سے الگ کر کے نیزے میں جو ہے تو شمر جو ہے تو نیزے میں چھید کر کے اور بلند کر دیتا ہے اور جو ہے اعلان کر دیتا ہے کہ ہم نے امام حسین کو شہید کر دیا، امام حسین کو مار دیا، امام حسین کو ختم کر دیا۔ لیکن برادران ملت یہ اس کی غلط فہمی تھی، اس نے دیکھنے میں تو یہ تھا کہ امام حسین کو شہید کیا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جنگ جو ہے تو یزیدیوں نے نہیں جیتی تھی، حضرت امام حسین نے یہ جنگ جیتی تھی، اس لیے کہ یزید اور یزید کے نام لینے والے مٹ گئے۔ آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں، یزید نام کا کوئی نہیں ملتا، لیکن حضرت امام حسین کا تذکرہ کرنے والے، حضرت امام حسین کو ماننے والے، حضرت امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دینے والے، حضرت امام حسین کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے والے، ہر قریہ ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر اسٹیٹ میں مل جائیں گے۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں حضرت امام حسین کے غلام نہ ملے، حضرت امام حسین کے نام پر رکھنے والے حسین نہ مل جائیں، ہر جگہ مل جائیں گے۔ دنیا تو یہ سوچ رہی تھی کہ حسین مر گئے، لیکن قرآن یہ اعلان کر رہا تھا کہ حسین مرے نہیں ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، حسین زندہ ہے، رزق بھی پاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو برادران ملت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ بتایا تھا، یہ سمجھایا تھا، اور آج محرم ہم اس لیے مناتے ہیں کہ مسلمان نام سے تو بہت سارے ہیں، مسلمان تو ہر طرح کے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے بتایا کہ ہر نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، ہر وہ جس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جس کا نام جو ہے تو مسلمان کے نام پر ہے تو وہ بھی جو ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو۔ اس لیے کہ تم نے دیکھا ہے جو میرے قاتل تھے، جو شریعت کے خلاف چلنے والے تھے، تو ان کا بھی نام مسلمان ہی کے نام پر تھا، وہ بھی جو تھے تو اب میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی اذانیں دیتے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، لیکن مسلمان کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ وہ جو تھے تو ظالم تھے، وہ جو تھے تو جابر تھے، وہ جو تھے تو فاسق تھے، وہ جو تھے تو شریعت کے خلاف چلنے والے تھے، شریعت کو بدنام کرنے والے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ اگر کوئی آج غریبوں اور مظلوموں کی مدد کرے اور شریعت و سنت پر عمل پیرا رہے اور لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچائے اور دین پر اس طرح سے چلے، تو اس کو سمجھ لینا کہ یہ با کردار مسلمان ہے، جس پر اسلام فخر کرتا ہے، جس پر اسلام ناز کرتا ہے۔ اور اگر حضرت امام حسین کی تعلیم کے کوئی خلاف ہو تو وہ کتنا ہی زیادہ نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ نام کا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن کام کا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضرت امام حسین سے بغض رکھے، عداوت رکھے، حضرت امام حسین کے کاموں کے، حضرت امام حسین کے مشن کے خلاف چلے۔ تو کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والی نسلوں کو یہی درس دیا، یہی سبق دیا کہ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پہ تو یوں
حق ادا کرو، اور یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ ملا کہ جو چراغ نور نبی کا تھا اسے کربلا میں بجھا دیا۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، اور چمن آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جمع نہ رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا دیا۔ تو حضرت امام حسین نے جو ہے تو جو کربلا کے میدان میں اپنی شہادت دی دین کے لیے، اور جو پیغام دیا وہاں سے کہ دین پر اس طرح سے عمل پیرا رہنا چاہیے، انسانیت کو اس طرح سے زندہ رکھنا چاہیے، ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے بلکہ ظالم کا مقابلہ کرنا ہے، لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے، تو اسی یاد میں محرم الحرام کو مناتے ہیں، اور وہی حضرت امام حسین کی شہادت ہے کہ جس کی یاد کے لیے یہ محرم منایا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا محرم کیوں بنائے جاتے ہیں، آج ہمارے مولانا صاحب نے پوری داستان بتائی کربلا جنگ میں کیا ہوا تھا۔ پرائم 18 نیوز کے ساتھ آگرہ سے آمین علی کی رپورٹ۔